पीस टीवी उर्दू की तरफ से मुसलसल पेश किए जाने वाले इस प्रोग्राम नूर कुरान, जो कुरान मजीद की तौज़ी और तशरीह का सिलसिला है, इसमें शिरकत करने वाले मोहतरम नाज़रीन, बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद की 17वीं सूरत सूरह बनी इसराइल ज़ेर मुताला है, और ये बात आपको याद दिलाते चलूँ कि ये सूरत मेराज के बाद और नबी करीम उन पर अल्लाह ताला की रहमत और सलामती हो कि मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने से 1 साल पहले नाजिल हुई थी। यही वो सूरत है जिसके ज़रिए से 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हुई। 5 वक्त की नमाज ये वो तोहफ़ा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद अल्लाह ताला के दरबार से उम्मत मुस्लिमा के परहेज़गारों के लिए लाए थे। हिजरत से पहले दुआ सिखाई गई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और यूँ दुआ किया करो, परवरदिगार मुझको जहाँ भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहाँ से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से एक इख्तिदार को मेरा मददगार बना दे। यानी सिद्क़ तुम्हारा तरीक़ेकार है, सदाक़त तुम्हारी पुकार है, तुम्हारा पैगाम सच्चाई का पैगाम है। तुमने अब तक सदाकत ही का दामन थामे रखा है, और तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अगर मैं यहाँ से निकलूँ तो सिद्क़ के साथ निकलूँ, और किसी और जगह जाऊँ सिद्क़ के साथ निकलूँ। उम्मत मुस्लिमा को इसके ज़रिए से तालीम दी जा रही है कि उन्हें सिद्क़ और सच्चाई का अलमबरदार रहना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को इसके ज़रिए ये तालीम दी जा रही है कि उन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में सच्चाई का दामन थामे रहना चाहिए और कभी उससे हट कर कोई काम नहीं करना चाहिए। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और ऐलान कर दो हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला था। चुनांचे इसके 9 साल के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 फर्जंदान तौहीद के जलों में मक्के मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए और मक्का फ़तह हुआ, और आपने खाने काबा और उसके आसपास में जो 360 बुत रखे गए थे उन सबको आपने ख़त्म किया, तो उस वक्त आप यही आयत पढ़ रहे थे, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल नीस्त व नाबूद हो गया, और बातिल तो मिटने और नीस्त व नाबूद होने वाला ही था। फिर फरमाया जा रहा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। हम इस कुरान के सिलसिले तंजीम में वो कुछ नाजिल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है, उनके क़ुलूब की बीमारियों, उनकी अखलाक़ी ख़राबियों के लिए शिफा, मगर ज़ालिमों के लिए खसारे और नुकसान के सिवा किसी चीज़ में इजाफ़ा नहीं करता। व इज़ा अनअमना अलल इंसानि आरज़ा व नआ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा। इंसान का हाल ये है कि जब हम उसको नेमत अता करते हैं तो ऐंठता है और पीठ मोड़ लेता है, और जब ज़रा मुसीबत से दो चार होता है तो मायूस होने लगता है। कुल्लु यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। ए नबी, इन लोगों से कह दीजिए हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है, अभी तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है, सीधी राह पर कौन है, गलत राह पे कौन है, इसका फैसला अल्लाह ताला करता है। ये लोग तुमसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, कहो ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म से कम ही बहरा पाया है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें जो हमने वही के ज़रिए से तुमको अता किया है। ये वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त पर नहीं आई थी, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला था। अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर हम चाहें तो इस वही से तुमको महरूम कर सकते हैं, या तुम्हें वही देते ही नहीं, फिर तुम हमारे मुकाबले में
کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، الا رحمت من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید، اس کا اسلوب، اس کا طرز بیان، اس کی زبان، اس کے مباحث، اس کی تعلیمات، اس کی طرف سے پیش کردہ نظام حیات، اور اس نے کائنات کے بے شمار گوشوں کی جو نشاندہی کی ہے، بہت سارے حقائق کا جو انکشاف کیا ہے، اس دنیا کے تمام انسان، سارے علماء، سارے دانشمند اور جنات بھی اور دیگر لوگ بھی آ جائیں تو اس سب کے سب قرآن کے جواب میں کوئی اور دوسرا صحیفہ اس طرح کا نہیں لا سکتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مختلف دلائل سے، اختصار کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ انہوں نے کہا، یہ طرح طرح کی مطالبات کرتے تھے، جیسے انہوں نے مکے میں اس دور میں جو مطالبات کیے، 6 مطالبات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے۔ تیسرا مطالبہ، تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔ چوتھا، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آ۔ پانچواں، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے۔ چھٹا، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ یعنی ان کا گھمنڈ دیکھیے، ان کا غرور دیکھیے، ان کا تکبر دیکھیے، کیسے کیسے مطالبات کر رہے ہیں۔ جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میں تمہارے اس طرح کے کسی مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہی میرا کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہوئی کتاب مبین ہے۔ اس طرح کے نامعقول اور غلط قسم کے کسی بھی مطالبے کو میں پورا کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اکثر پیغمبروں اور ان کے مخاطبین کی دعوت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اکثر یہ چیز لوگوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنی، ارے ہماری جیسا انسان ہے، کیسے اس کی بات مان لیں، ہم کیسے اس کی بڑائی کو تسلیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بشر کے لیے بشر ہی رسول ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہیں مانو، تمہارے کسی مطالبے کو پورا نہیں کیا جائے گا، کوئی معجزہ تمہاری فرمائش پہ نہیں دکھایا جائے گا، میں خدا کی طرف سے آیا ہوا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ اب یہ لوگ ایک بات یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی ہم جب مر کر خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، سڑگل جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہیں گے تو کیسے ہم پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا، کیا یہ ان کو نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے، اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ جس پاک پروردگار نے ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو، سیاروں کو، ستاروں کو، سب کو تخلیق فرمایا اور انسان کو پیدا کیا،
کیا اس کے لیے ممکن نہیں کہ دوبارہ انسان کو پیدا کرے؟ اب ان لوگوں کا جو طریقہ کار تھا غرور کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے محمد ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع اللہ کے رسول کی عظمت کو، ان کے پیغام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اپنی خاص رحمت سے۔ اور ان لوگوں کا حال یہ ہے، اتنے یہ کم ظرف ہیں، کم ہمت ہیں کہ اگر اللہ کے خزانے ان کے پاس ہوتے تو کسی کی ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے اور روک کے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پہ دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا، اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے فرعون کہ تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ حاضرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارا یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ بریک کے بعد آپ تمام محترم حاضرین کا استقبال ہے۔ بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے۔ کیسی واضح نشانیاں تھی؟ معجزے۔ زمین پہ لاٹھی ڈالتے ہو ایک جیتا جاگتا سانپ بن جاتی، اور اپنے بغل سے ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ فرعون اچھی طرح سمجھتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے، لیکن اس نے کہا کہ یہ سب جادو ہے، مانا نہیں، انکار کیا۔ اپنی دولت پر، اپنی فوج پر، اپنی حکومت پر، حکومت کی سلطنت کی وسعت پہ اسے بہت بڑا بھروسہ تھا، گھمنڈ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں تو ایک شامت زدہ انسان ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے تمام بڑے بڑے عہدیداروں کو، درباریوں کو اکٹھا سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے یہاں پر وارننگ دے رہا ہے کہ جو لوگ یہ طریقہ اختیار کریں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ چنانچہ فرعون اپنی پوری دولت، حشمت، حکومت اور طاقت کے ساتھ غرقاب کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل جن کو غلام بنا کے رکھا گیا تھا، جن کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، ان کی اللہ تعالیٰ نے سربلندی کا سامان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ فرعون بھی آئے گا، موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، بنی اسرائیل بھی آئیں گے، فرعون کے اعیان سلطنت بھی آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، ان کا انکار کرنے والے بھی آئیں گے، ان کی دعوت کا کس نے کیا جواب دیا، سب کو، سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حقی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو، اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے تاکہ مختلف حالات میں، سچویشنز میں یہ لوگوں کی مضبوطی کا اور ان کی ہدایت کا باعث بنے۔ ان لوگوں سے کہہ دو تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نیکی ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو دنیا پرست نہیں ہوتے ہیں، جو دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں، جو نفس کی خواہشات کا شکار نہیں ہوتے ہیں، اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دلائل پہ غور کرتے ہیں، آسمان و زمین کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پیش کیا جاتا ہے، اس کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تو ان کے دل رزنے لگتے ہیں اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا،
پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کیسا ہوتا ہے اہل حق اس کو پہچانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دنیا پرستی کا شکار ہیں، نفس پرستی کا شکار ہیں، دولت و سرورت پرستی کا شکار ہیں، نفسانیت پرستی کا شکار ہیں، وہ نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، انکار، ہٹ دھرمی اور کٹھوجتی کی وجہ سے وہ نافرمانی کی راہوں پر اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر سعادت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں دیکھا کہ جو بھی سعید روحیں تھیں ان سب نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، سرکشی کی تھی، حضور کی دعوت کی مخالفت کی تھی، وہ دنیا کے لیے سامان عبرت بنا کے رکھ دیے گئے۔ اللہ نے اپنے نبی اور اہل ایمان کی مدد کی اور وہی سربلند ہو کے رہے۔ آخر میں کہا جا رہا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ اللہ کے لیے بہت سے اچھے نام، اللہ تعالیٰ کے لیے ان ناموں کا استعمال ہونا چاہیے جن کے اندر پاکیزگی ہو، تقدس ہو، شان و شوکت ہو، حشمت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات جن سے ظاہر ہوتی ہوں۔ اللہ کے لیے بھونڈے اور بیہودہ قسم کے ناموں کا استعمال کرنا، ایسا نام استعمال کرنا جس سے کسی نقص یا خرابی یا کمزوری یا کمی اللہ کی طرف منسوب ہو، ان سب سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمارے رہنما اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی ناموں کو ہم کو بتائے ہیں۔ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ اللہ کی عبادت کرنے میں نہ تو بہت چلا کی عبادت کی جائے، نہ بالکل خاموش درمیانی رویہ اختیار کیا جائے۔ اسلام ہر معاملے میں میانہ روی کو، اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اب آخر میں سورہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے رخصت ہوتے وقت۔ اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان و مددگار ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ ابھی دیکھیے کتنے جامع الفاظ ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ کیا کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی نے اس بات کو مان لیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ شرمندہ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ان میں سے اس بات پر، اور اس غلط نظریے کو چھوڑ کر توحید کی طرف آتے بھی ہیں۔ لیکن حقیقت ہے آج دنیا کی 700 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 250 کروڑ وہ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں، عیسائی مذہب کے پیروی کرنے والے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسس از سن آف گاڈ، جیسس از گاڈ، یہاں تک کہتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور حالانکہ کیا خدا کی خدائی تقسیم ہو گئی کہ خدا ایک جگہ رہا اس کا بیٹا ایک جگہ آ گیا، یا ایسے اوتار کا عقیدہ ہے؟ اس طرح کے تمام عقائد کی یہاں پہ تردید کی جا رہی ہے۔ کہو کہ تعریف کا مستحق تو صرف وہ خدا ہے جس کا کوئی بیٹا جنا، دی اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ، خدا کا ایک لوتا جنا ہوا بیٹا۔ ارے جننے کا لفظ انسان کے لیے، جانور کے لیے، حیوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیسا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ شرمندہ ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں جنا تو نہیں، لیکن اس نے ایک انسان کو جو بہت اچھا تھا اسے اپنا بیٹا بنا لیا، یا خدا کا جز میں آ گیا۔ ہر چیز کی اسلام تردید کرتا ہے۔ کہو ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اسی چن لے کسی اچھے انسان کو بیٹا بنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات کا ایکا و تنہا اکیلا کوئی بادشاہ ہے، کوئی فرما روا ہے، کوئی مدبر تدبیر کرنے والا ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، کوئی چلانے والا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ وہ عاجز اور کمزور ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو۔ خدا کے بارے میں کوئی یہ تصور کرے
کہ اس کے اندر کوئی کمزوری لاحق ہو گئی ہے، یا اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا اس کا کنٹرول نہیں چل رہا ہے، یا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یا وہ اتنی بڑی کائنات کو اکیلے سنبھال نہیں سکتا ہے، تو یہ سب کی سب کمزوریاں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا یہ مشرکوں کا کام ہے، یہ نادانوں کا اور بیوقوفوں کا کام۔ وہ کمزور نہیں ہو گیا ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان اور مددگار ہو۔ وہ کبر ہو تکبیرہ، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی، کبر ہو تکبیرہ۔ چنانچہ مومنین کا کام یہ ہے کہ وہ زندگی میں صرف اس کی بڑائی بیان کریں۔ آپ کو یہ بات یاد دلاتے چلوں کہ صبح سے شام تک جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، رکوع کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اس کے آگے جھک رہا ہوں، سجدہ کرتے ہیں اللہ ہی بڑا ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ ہی بڑا ہے، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر۔ آپ اگر گن کر دیکھیں تو 80 اور اس سے زیادہ بار ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اذان میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے۔ اقبال نے کہا تھا، ہو وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے۔ کائنات میں تو ہر چیز اللہ کی بڑائی بیان کر ہی رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ اب انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے یا نہیں، اس کی آزمائش، اس کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے نہیں، اس کی آزمائش، اس کے آگے جھکتا ہے نہیں، اس کی آزمائش۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اس کی بڑائی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سب اس کی زبان حال سے اس کی بڑائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس کی بڑائی بیان کرو۔ حاضرین کرام، سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کی 17ویں سورت ختم ہو رہی ہے اس آخری اور اہم تعلیم کے ساتھ کہ خدا ہی کی عبادت کرو، خدا ہی کے آگے جھکو، کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، اور اس کی بڑائی کو اپنی زندگیوں میں، اپنے نظام حیات میں اور اپنی پوری دنیا میں رائج کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کرنے اور اپنے لیے بندگی کا راستہ اختیار کرنے اور ساری دنیا میں اس کے کلیمے کو، اس کی بات کو، اس کی بڑائی کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔